रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां पारा सूरत अन-निसा हमारी जारी है। 126 हो गई, 126 आयत हो गई। 127 आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्तफ्तूनका, और वह फतवा पूछते हैं आपसे फिर निसाई औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, कह दो अल्लाह ताला युफ्तीकुम, फतवा देता है तुमको फ़ी ना उनके बारे में, यानी औरतों के बारे में पूछते हैं कि क्या है, यतीम औरतों के बारे में ख़ास तौर पे आगे आ रहे हैं ना। वो मा युतला अलैकुम, जो तिलावत की जाती है तुम पर फिर किताब में फ़ी यतामन निसा, यतीम औरतों के बारे में। अल्लाती, वो ला तू ना हुन्ना, नहीं तुम देते उनको मा कुतिबा लहुन्ना, जो लिख दिया गया उनके लिए। यानी यतीम जो तुम्हारे हिस्से आ गई हैं बच्चियाँ, तुम रगबत भी रखते हो उनके माल की वजह से या हुस्न की वजह से, तुम उनसे निकाह कर लो तो तुम उनका अजर नहीं देते पूरा जो अल्लाह ने लिख दिया है। व तरगबूना, तुम रगबत रखते हो तन की हूँ ना कि तुम निकाह करो उनसे। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनल विल्दान, और कमज़ोर बच्चे। वन तकूमु, ये कि तुम कायम रहो लिल यतामा, यतीमों के लिए बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। यानी ये औरतें जो यतीम जिनसे तुम निकाह की रगबत रखते हो उनके साथ भी इंसाफ रखो कि सही उनका हक़ मेरा अदा करो, और कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करो कि तुम यतीमों के लिए इंसाफ के साथ कायम रहो। अल्लाह ताला ने कैसे पीछे कहा कि चाहिए कि डरे हुए लोग जो अपने पीछे औलाद छोड़ेंगे तो उनके साथ वो क्या सलूक चाहते हैं, इस तरह उनका सलूक करें। यानी हम जब ज़रा गहराई से पढ़ के देखें ना, कहीं कहीं तो बहुत ही गौर एकदम हो जाता है कि अल्लाह ताला किस तरह इंसान को अपनी फितरत से पकड़ के लाते हैं कि देखो तुम जो चाहते हो ना वही दूसरों के लिए चाहो। वमा तफ़अलु मिन खैर, जो भी तुम भलाई करोगे फ़इन्नल्लाह काना बिही अलीमा, बस बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। वानी मरातुन, और अगर औरत खाफत डरे मिन बालिहा, अपने खामन से, नशूज़न उसकी बद अखलाक़ी से, और इराज़न या इराज़ से, यानी तवज्जो ना हो। फ़ला जुनाह अलैहिमा, पस नहीं है गुनाह उन दोनों पर, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें। सुलह करना बस सुलह खैर, सुलह बेहतर है। वह हुज़िरतिल अनफुस शुह, और जानों में लालच रख दी गई है। व इन तुहसिनु, अगर तुम एहसान करो, व तत्तक़ू, और परहेज़गारी करो, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून ख़बीरा, बेशक अल्लाह ताला उसके साथ जो तुम करते खबरदार है। यानी अगर खावंद कोई बद अखलाक है या उसमें कोई बुराई पाई जा रही है या वो तवज्जो नहीं दे रहा बीवी पे, अगर यानी औरत को ये डर है तो फिर उन दोनों पे गुनाह कोई नहीं कि आपस में सुलह कर लें। यानी तलाक़ मैंने बताया था, हदीस है कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है, अगरचे हलाल है लेकिन नापसंदीदा है। तो जानों में लालच रख दी गई है, यानी औरत ये भी नहीं चाहती कि मुझे तलाक़ हो, या अल्लाह ताला नहीं चाहता तलाक़ हो, तो मुझे आपस में सुलह कर लें कि औरत अपने कुछ हकूक़ छोड़ दे, कह दे मुझे तलाक़ ना दें लेकिन मैं अपना ये हक़ छोड़ती हूँ, मेरा नान नफ़का कम कर दें, या कुछ ना कुछ मतलब आपस में कर दें। अगर औरत छोड़ देती है सुलह के लिए तो सुलह बेहतर है, और जानों में लालच रख दी गई है। अगर मर्द उसे रखना चाहता है, एक होता है कि औरत छोड़ना चाहती है, कि मर्द रखना चाहता है लेकिन औरत तंग है, तो फिर तुम्हें चाहिए कि एहसान करो, यानी ज़्यादा दो उसको, अल्लाह से डरते रहो। कि असल में ये जो कहा ना हदीस है कि औरत पसली से पैदा की गई है, तो वह टेढ़ी है पसली की तरह, अगर उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी, यानी तलाक़ हो जाएगी। फिर अगर ज़्यादा सख्ती करोगे तो फिर वो कहेगी मुझे, यानी घर टूट जाएगा ना, पसली टूट जाएगी यानी वो टूट जाएगी, यानी घर टूट जाएगा। तो उसे इसी तरह ही रखो। एक दफ़ा ऊँट पे जा रहे थे ना, औरतें भी सवार थी, तो आपने कहा ऊँट आहिस्ता चलो, इस पर आप गिनने सवार हैं कहीं टूट ना जाए। यानी इतना औरत को अल्लाह ने इतना मुकाम दिया। और वो सोचो तो सही कि औरत क्या थी, जिंदा दफन की जाती थी, कहाँ उठा के अल्लाह ने वो मुकाम दिया औरत को। हम ज़रा गौर करें तो अल्लाह का यही एहसान, औरत के लिए यही एहसान बहुत ज़्यादा है। औरत के लिए भी तो हदीस है ना, हाँ वो तो है कि नहीं देखे बेहतरीन औरत असल में कौन है, हम तो बेहतरीन देखते हैं। बेहतरीन औरत वो है जिसको तू देखे तुझे खुश करे, तू हुक्म दे तेरा कहना माने।
اور عورت کی خوبیاں آپ نے شروع میں پڑھ لی، فصالحات قانتات حافظات، نیک ہوں، فرما بردار ہوں، اور مرد کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہوں، اس کے گھر کی، اس کے خرچ جو چلاتا ہے اس کی، اور بستر کے اس کی حفاظت کرے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بستر گندہ نہ کرے۔ یہ ساری خوبیاں ہیں عورت میں۔ پھر وہ بہترین، ساری دنیا متاع ہے، کل دنیا متاع، خیر متاع دنیا خیر متاع المرأۃ الصالحہ، عورت سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی اس کے لیے دنیا جنت، جس مرضی دنیا دروازے جنت سے بن گئی۔ جنت میں جائے۔ رکھ دی کے جانوں میں لالچ، اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے کہ تم عدل کرو درمیان عورتوں کے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم لالچ بھی کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو تم ایک طرف پوری طرح نہ جھک جانا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ چھوڑ دو اس کو معلق۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا کسی عورت سے دل اتنا مائل نہیں ہو رہا، اگر 2 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، تو ایک کی طرف یا 2 کی طرف زیادہ رجحان ہے، 2 کے ساتھ نہیں ہے، لیکن تم انہیں ایسا نہ رکھو کہ وہ جیسے لٹکی ہوئی ہیں کہ وہ نکاح والی ہیں ہی نہیں۔ ان کا باقی دنیاوی لحاظ سے سارا برابر کرنا ہے، چاروں میں، رہائش کے لحاظ سے، نفقہ، کھانا پینا، لباس، سب کا برابر ہونا چاہیے، وہ اختیار میں ہے کرنا۔ جہاں دلی ملان کا تعلق ہے وہ اللہ نے کہا اختیار میں نہیں ہے، اس میں چھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنے اس پہ اختیار نہیں ہے کہ حضرت عائشہ سے زیادہ آپ کا رجحان تھا، تو وہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہیں یہ تفرقہ، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی طاقت سے بے نیاز بھی کر دے گا۔ پیچھے کہا تھا اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ دونوں کے دل جوڑ بھی دے گا، موافقت بھی پیدا کر دے گا۔ یہاں کہا اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز بھی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو آسمان و جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو دی کہ کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز، تعریف کیا گیا۔ یعنی ہم نے آپ کو بھی، پہلے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، ہر معاملے میں، زندگی کے معاملات میں اللہ کو سامنے رکھو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسروں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے بدلہ دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس بدلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہ مانی، تقوی اختیار نہ کیا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور نہیں لے آئے، جیسے کہ تمہیں لایا ہے دوسروں سے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دونوں ہیں۔ چوتھے پارے میں آپ نے پڑھا نا، چوتھے میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں دے، اللہ تعالیٰ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ تو جو دنیا مانگتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے۔ تم صرف اگر دنیا چاہتے ہو، اگر دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو پھر آخرت میں بھلائی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ دونوں جگہ بدلہ دے گا۔ یعنی اگر تم نیکی اس لیے کر رہے ہو کہ دنیا کا بدلہ اچھا ہو جائے، دنیا میں اچھے کام ہو جائیں، تو آخرت کا بدلہ بھی اچھا ہی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دونوں معنی ہیں اس کے۔ اگلی آیت کر لیتے ہیں تاکہ کل کا سبق جانا وہ پھر برابر ہو جائے گا۔ نہیں جی، کل سے لمبا ہے وہ۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے، یہ پیچھے آیت پڑھ چکی ہیں آپ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء، گواہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو علی انفسکم، خواہ اپنی جانوں کے خلاف، او الوالدین، یا والدین کے، واقربین، اور رشتہ داروں کے۔ ان یکن غنیا و فقیرا، اگر وہ امیر ہے یا غریب ہے، فلا اولا بہما، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ان دونوں سے، یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان دونوں کے۔ یعنی تم نے یہ ترس نہیں کھانا کہ امیر ہے تو اس کے پیسے سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، یا غریب ہے ترس کھا کے بیچارہ غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان کو، اللہ کو پتہ ہے، لیکن تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، ان تعدلوا، کہیں تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔
یا یہ بھی ہے کہ نہ تم خواہشات کی پیروی کرو کہ تم انصاف کرو، یعنی انصاف کرتے ہو خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ وَإِن تَلْوُوا اگر تم بل دو اور تُورِثُوا یا اراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون خبیرہ، اس کے ساتھ جو تم کرتے خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لو باللہ اللہ کے ساتھ، پر رسول کے ساتھ، پر کتاب اللہ اس کتاب کے ساتھ، ان نزل علی رسول جو اس نے اتاری اپنے رسول پر، پر کتاب اللہ انزل من قبل اور وہ کتاب اتاری جو اس نے پہلے، ومن یکفر باللہ اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتی اس کے فرشتوں کا، و کتبی اس کے کتابوں کا، و رسلی اس کے رسولوں کا، بل یوم الآخر دن آخرت کا، فقط ضل ضلالا بعیدا پس گمراہ ہو گیا گمراہی دور کی۔ یعنی یہ سوچ لینا ہے کہ اگر ایمان میں اس میں سے ایک چیز بھی کمی ہوگی نا، یعنی اللہ، فرشتے، کتاب، رسول اور دن آخرت، اگر ایک ایمان پر بھی کمی ہوئی تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب بتائیں باجی مینا، دونوں آیتیں آسان تھی کہ نہیں؟ آپ دیکھے بغیر یہ ساری پڑھا ہوا ہے اور آپ کو آتی ہیں۔ ابھی میں آپ سے سن لوں نا، آپ کو دونوں آیتیں ہی آتی ہیں الحمدللہ۔ اب 13واں پارہ دیکھ لیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جب اتنا آسان ہے، جو آپ کو پہلے سے آ رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ حافظے میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف ہے 13واں پارہ، 58 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 58، 59 یعنی سورت کی، اور ہم نے 59 یعنی 59 آیت پڑھنی ہے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ، اور البتہ جب، کس کس کا پتہ تھا کہ 50 9 59 ہوتا ہے؟ کس کا پتہ تھا 50 9 49 ہوتا ہے؟ صحیح بتانا۔ اکثر 50 9 کو 49 کہتے ہیں، اکثر کیونکہ اس کے بعد 50 آتا ہے، تو اکثر لوگ اسے 49 کہتے ہیں 50 کی وجہ سے، اس لیے میں آپ کو بتا دیا 50 9 59 ہوتا ہے، اور 60 9 59 کہتے ہیں لوگ، 60 9 69 ہے، 50 9 59 ہے، یہ ذرا یاد رکھنا آئندہ کہ وہ بھولنا نہیں ہے۔ یہ مکس ہوتا ہے۔ البتہ جب، میری بات سنیں، جب 59 ہوگا نا تو پھر آگے 60 آئے گا۔ 59 بات تو 59 کی کرنے والی ہے، 59 کے بعد 60 آئے گا۔ میں یہی آپ کو بتا یہ رہی ہوں کہ وہ 50 کے بعد سے 49 کرتے ہیں، میں یہی تو آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ میں بات یہی تو کہہ رہی ہوں کہ 49 کے بعد 50 کی بات بنتی ہے نا، 49 کے بعد لگتا نہیں 60 آئے گا، 59 کے بعد تو 59 کے بعد تو آیا نا 60، لیکن لگتا نہیں نا 59، بے شک وہ 60 ہے لیکن 50 سے زیادہ ملتا جلتا ہے، تو اس لیے وہ کرتے ہیں۔ اور البتہ جب تیار کیا، البتہ جب تیار کیا ان کا جہازم، ان کا سامان، پھر ان کا سامان، ان کا سامان، کالا تونی، کہا حضرت یوسف نے کہا، ای تونی، لے آؤ میرے پاس، لے آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَكُمْ، اپنا وہ بھائی، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے۔ اب یہ کیوں ہوا ہوگا؟ اب انہیں کیا پتا کہ حضرت یوسف کو مطلب وہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ باپ سے ایک بھائی ہے؟ انہوں نے تو پہچانے نہیں نا حضرت یوسف کو، حضرت یوسف نے پہچان لیا تھا نا۔ ہوا یہ تھا جب سامان لینے آتا بندہ، وہ سامان تیار کیا تو کہا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں، اس کا بھی دے دینا حصہ، اس کا حصہ بھی، تو کہا بھائی کو لے کے آنا میرے پاس جو تمہارے باپ سے ہے۔ اللہ ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے؟ انی، یہ کہ میں، اوفی الکیلہ، پورا دینے والا ہوں ماپ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ، پس اگر نہ تم لائے میرے پاس اس کو، فَلَا کَیلَ لَکُم، پس نہیں ہوگا غلہ تمہارے لیے، لفظ مطلب ماپ ہی ہے لیکن غلہ ہے نا، لکم تمہارے لیے، ہندی میرے پاس، لا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ یعنی یہ طریقہ نا شروع سے چلا آ رہا ہے نا،
جب یہاں بھی کوئی بانٹنے کے لیے چیز بانٹتے تو میرے برا دے کہتے اسے لے کے آ اسے بھیج دے پھر ہم دے دیں گے. تو یہ وہی بات ہوئی ہے. قالو انہوں نے کہا سنرابدو ان قریب ہم برگلائیں گے. اس وقت تو یوسف کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. ان قریب ہم برگلائیں گے انہو اس کے بارے میں انہو اس کے باپ کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں. صبر بہت ہے اس پوری صورت میں. یعنی تبھی کہتے ہیں یوسف میرے ساتھ بھی تم نے یہی کیا تھا. میرے بارے میں باپ کو برگلایا تھا. وہ خود ہی کہنے ہیں ہم برگلائے اور ہم ایسا کرنے والے ہیں. یعنی ہم کر لیتے ہیں. وقال لفتیانی اور کہا اپنے غلام سے اپنے غلاموں سے صرف غلام نہیں ہے غلاموں سے اجعلوا رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی فی رحالہم ان کے سامان میں لعلہم یعرفونہ تاکہ وہ پہچانے اس کو اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف لعلہم یرجعون شاید کہ وہ واپس آئیں. تاکہ بھی ہو سکتا ہے شاید بھی ہو سکتا ہے. یعنی بتایا نہیں ان کو پونجی رکھتے بس انہیں کہا کہ پونجی رکھ دینا تاکہ جب واپس جائیں گے تو ان کے پاس ہے نہیں پونجی مطلب ہوگا نہیں تو پھر واپس بھی نہیں آئیں گے. یہ واپس ہوگی رقم تو اسی رقم کو لے کے آ جائیں گے. فلما رجعوا پس جب وہ لوٹے الی ابیہم اپنے باپ کی طرف قالو انہوں نے کہا یا بانا اے ہمارے ابا جان منیا روک دیا گیا منا ہم سے کیلو غلہ فارسل بس بیج ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل ہم غلہ بھی لائیں گے ہم غلہ لائیں گے بھی نہیں ہے ہم غلہ لائیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کالا کہا هل آمنکم کیا میں اعتبار کروں تمہارا علیہ اس پر اللہ جیسا کہ تمام انتو
نہیں آیا شروع سے؟ شروع سے آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی. تاکہ وہ کرتے رہے. لائف تو چل رہا ہے، لیکن آواز اتار کے دوبارہ لگا دی دفعہ. تاکہ وہ کرتے رہیں ماں مختلفون جو وہ کر رہے ہیں. کتنا نہیں آیا؟ اینڈ پہ دیکھ رہی ہوں. افا غیر اللہ کیا پس سوائے اللہ تعالیٰ کے. درمیان میں شاید ایک آدھ لائن کا ترجمہ نہیں آیا، وہ نیٹ کا مسئلہ تھا کوئی. افا غیر اللہ کیا پس سوائے اللہ تعالیٰ کے اب تک ہی میں تلاش کروں حکمن اور حکم، یا اور ثالث کیا لیں یا منصف کیا لیں. حکمن کوئی اور حکم. وہو الذی وہی ذات ہے انزلہ جس نے اتاری علیکم تمہاری طرف کتابہ کتاب. وہاں کیا لکھا ہے؟ وجہ کہاں کا؟ فیصلہ کرنے والا. منصف ہو گیا نا، وہی میں نے کہا. جس نے اتاری علیکم تمہاری طرف کتابہ کتاب مفصلہ تفصیل والی. تفصیل والی. والذین اور وہ لوگ آتینہم جن کو دی ہم نے کتابہ کتاب. یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک یہ کہ وہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. یہ کہ وہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمات ربی کا پوری ہوئی کلام آپ کے رب کی. پوری ہوئی کلام آپ کے رب کی. صدقاً سچائی و عدل اور عدل والی. سچائی اور عدل والی. لا مبدل لکلماتی نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلام کو. وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اب میں نے تھوڑا سا چونکہ سمجھنے میں یا مشکل ہے، کچھ لفظ بھی ایک دو ایسے ہیں تو اتنا محل رہنے دیں. تو یہ پہلے کی تشریح میں نے کر دی، یہ بھی سارا کچھ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اگر وہ تم سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو ڈھونڈوں، اور کون حاکم ہو سکتا ہے اور کون حکومت کر سکتا ہے. اسی نے تو کتاب اتاری تمہاری طرف تفصیل والی. اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے. بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی وہ حق کو جانتے ہیں، جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں. یعرفون کما یعرفون ابناہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو. اور کتاب کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ رب کی طرف سے حق ہے، لیکن ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اس کا. تو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا. آپ کے رب کی کلام میں پوری ہو چکی ہے سچائی اور انصاف والی. یہ آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے. اس کی حفاظت اللہ نے لے لی ہے. نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن بھی نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے اب اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آنا. اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. پہلی کتابوں کو بدل لیا انہوں نے، معنوی بدل لیے، لفظ بھی بدلے، لیکن اس کتاب میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ اس آخری کتاب سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت مانگنے پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ پوری کتاب نازل کر دی. ذرا غور کرنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم نصف شتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.